अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा से। नाज़रीन, चूंकि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। आज हम बात करेंगे कि खलीजी ममालिक के बजाय हमने अमेरिका से खाम तेल क्यों दरामद किया और क्या ये पाकिस्तान को सस्ता पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ जो है वो दोबारा मुज़ाकरात के लिए मेज़बानों की दरख्वास्त पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इससे कबल हमने देखा कि अफगान और तालिबान पाकिस्तान के साथ जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पे पाकिस्तान ने इसरार किया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो किसी भी नतीजे पर जो थे वो हतमी कोई नताइज ना निकल सके। उसके बाद हम बात करेंगे कि वज़ीर आला KP के सोहेल अफरीदी ने मुतालबा किया कि नेशनल एक्शन प्लान खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया जाए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। चीनी सदर की जो है वो अमरीकी सदर से मुलाकात हुई है और चीनी सदर का कहना है कि चीन और अमेरिका को बदला लेने के लिए खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और इस मुलाकात के बाद जो है वो अमरीकी सदर ने चीन पर जो टैरिफ है उसमें 10% कमी करने का भी ऐलान किया है। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक तो ये भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें इजाफा होगा, और दूसरी तरफ जो खलीजी ममालिक हैं इनकी तरफ से ऑफर होती है सस्ते खाम तेल के हवाले से, लेकिन हम चूंकि अमेरिका के साथ इस चीज का इस्रार करते हैं, क्या लगता है आपको वहां से जो तेल हम खरीदते हैं वो हमें सस्ता पड़ता है? अच्छा देखिए, बात यह है कि इस वक्त हमारी तरफ जो अमेरिका का जहाज आया, यानी अमेरिका का जो जहाज तेल लेकर आया है वो काफ़ी बड़ी मिकदार में ऑयल है। और सवाल यहाँ यही इसके बारे में बात की जा रही है कि जनाब ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से ऑयल जो है वो लेने पर मजबूर हो गया। क्या ऐसा मसला है पाकिस्तान के साथ या कोई और चक्कर है? क्योंकि पाकिस्तान की जो ऑयल की ज़रूरियात है 20-25% तो पाकिस्तान की जो आपके इंडिजिनस है कि यहाँ से आप वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और मुल्क की ज़रूरियात जो है उससे पूरी होती हैं। दूसरा निस्बत तरीक़ाकार ये है कि जो आपका ऑयल है वो अरब ममालिक से आता है। अरब ममालिक में एक तो अरब क्रूड ऑयल है, दूसरा UAE का जो है क्रूड ऑयल है, यहाँ से आता है हमें। तीसरा, दुनिया में अगर देखा जाए तो दो और बड़े ऑयल के, रशियन ऑयल के अलावा जो है वो एक तो ब्रिटेन का ऑयल है, उसका ब्रांड है, और एक अमेरिकन ब्रांड है ऑयल का। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर इनकी कीमतें देखकर दुनिया की जो ऑयल की कीमतें हैं वो फिर सेटल की जाती हैं। तो अभी पाकिस्तान जिस मुल्क से सबसे ज़्यादा ऑयल ले रहा है, जो पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, वो UAE है। अब अगर UAE की बात करें तो यहाँ जो फ्रेट है वो बड़ा कम पड़ता है, बिल्कुल करीब मुल्क है। एक तो टाइम भी थोड़ा कम कंज्यूम होता है और फौरी तौर पर वो ऑयल पहुंच भी जाता है जब आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत करीब है। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि हज़ारों किलोमीटर दूर से हमने अमेरिका से ऑयल का एक कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, मैं समझता हूँ, उसको वहाँ से मंगवाया। और अभी ये कहा जा रहा है कि अगले महीने और फिर गालबन उसके बाद फिर एक और जहाज़ आएगा। तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या ये महंगा ऑयल है? ये सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं कि या फिर अरब का ऑयल जो है वो ज़्यादा महंगा है। और तीसरी अहम बात यह है कि ये क्यों ये सारा कुछ हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया और फिर फौरी तौर पर एक कंपनी के पास आकर ये जहाज़ लंगर अंदाज हो रहा है, ऑयल रिफाइनरी जो है। तो इसकी डिटेल सामने आई है, वो ये है कि इस वक्त बताया ये जा रहा है उन ज़राए की तरफ से, जिस कंपनी की तरफ जो है ये जहाज़ आया है, जहाँ पर ये लंगर अंदाज हुआ है, और फिर यह है कि इससे इसका जो क्रूड ऑयल है रिफाइन किया जाएगा, उनका ये ख्याल है कि हमें कोई $5 से $6 जो है ये सस्ता पड़ रहा है। अब ऑयल आया क्यों है, उसकी वजह यह है कि आपके सामने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो नए मुआहदे हुए हैं या नई बातचीत हुई है, नए एवेन्यूज़ खुले हैं, वो ट्रेड के हवाले से। और पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है कि पाकिस्तान ऑफर करवा चुका है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो पाकिस्तान अमेरिका को देगा, और इसके ज़ाहिर बात है नतीजे में अमेरिका से भी हम कुछ लेंगे। तो पाकिस्तान को जो पता चला भी फौरी तौर पर, ये चीज़ें पहले नहीं आई थी सामने। ये ज़रूर था कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पर लगाएंगी या वो इसमें इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन एकदम अचानक जहाज़ का आ जाना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये मुआहदे चूँकि हो चुके थे, लोगों को उसी के अंडर ये सब कुछ
لایا تو جا رہا تھا لیکن لوگوں کو یعنی پاکستانی قوم کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ انفارم نہیں کیا گیا تھا. چلے ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, اس نے یہ آئل منگوا لیا اور ملک کی ضروریات کے لیے ایک اچھا آمن بھی ہے, اور کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ $5 سے $6 یہ سستا ہے. تو چلے اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ابتدائی طور پر جو آئل آیا, اور فیوچر میں کیا ہماری ڈیپینڈنس امریکہ کے اوپر ہو جائے گی, یا یہ پھر ابتدائی طور پر 1-2 دفعہ یا 3 دفعہ یا کچھ اور دفعہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر ہم کسی اور جو ہے چیز میں چلے جائیں گے, اور ٹریڈ میں چلے جائیں گے, یا آئل جو ہے مزید نہیں آئے گا. ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. بہرحال یہ ہے کہ ایک بڑی ٹریڈ شروع ہوئی ہے, اور پاکستان کی جو آئل کی ضروریات ہیں, جو 80% ہم جو ہیں باہر کے تیل سے کرتے ہیں, تو اس میں ایک تو امریکہ کا تیل آ گیا. دوسرا میرا خیال ہے اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ڈیپینڈنٹ ہیں بالکل عرب آئل کے اوپر, تھوڑا سا ہماری ڈیپینڈنس جو ہے نا کسی اور طرف بھی جائے, کیونکہ یہاں بات کی جا رہی تھی ایران کے آئل کی بھی, اچھا, آئل اور گیس کی بھی, کہ ایران سے پیٹرول تو یہاں پر آتا ہے, تیل بھی آتا ہے. اظہر صاحب ہمارے پاس ایران کی صورت میں بھی ایک آپشن موجود ہے, اور وینیزویلا تو وہ ملک ہے جس نے دنیا بھر کے تمام ہمارے سمیت تمام ممالک جو ہیں انہیں سستا ترین تیل فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی ہے. تو پھر جب ہمارے پاس ایران کی صورت میں بھی آپشن موجود ہے, ایک اور ادر آپشن بھی ہے, پھر ہم کیوں امریکہ, چونکہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں $5 سے $6 سستا پڑے گا, تو وینیزویلا تو اس سے کہیں درجے سستا. دیکھیں وینیزویلا بھی تو نزدیک نہیں ہے نا, وہ بھی تو آپ کا دیکھیں وہ امریکہ کا آپ کا ساؤتھ امریکہ تقریباً وہ بن جاتا ہے, وہاں سے آئل نے آنا ہے. ساؤتھ امریکہ سے کہیں اوپر امریکہ سے بات کریں, بات تو ایک ہی ہے, فاصلے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن وہ سستا ہے. آپ کو پتہ ہے درمیان میں فریٹ آپ کو پڑتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ہمیشہ جو چوائس کی جاتی ہے ممالک جو ہیں آئل کے لیے, وہ قریب ترین, کیونکہ ایک تو سیکیور ہوتا ہے, اتنا لمبا سفر جو ہوتا ہے اس میں درمیان میں نہیں ہوتا. پھر ہے کہ اگر آپ کو ٹائملی فوری ضرورت پڑے, کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو جاتی ہے, تو آپ کو وہیں سے ملتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے یہ جو 2 pronged ایک اپنی پالیسی بنائی ہے کہ آئل کی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے اس طرح نہیں ہو رہا تھا نا. تو امریکہ ہی کیوں, حالانکہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر ایسے سر ایران کی صورت میں بھی تو ایک آپشن ہے نا, وہ تو ہمیں دور نہیں پڑتا, بتا رہے ہیں کہ وہ اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. میں نے وہی کہا نا کہ انٹرنیشنل جو تعلقات ہیں, ایران جو ہے گیس پائپ لائن آپ کو پتا ہے وہ موجود ہے, لیکن ابھی تک ہم وہاں سے گیس نہیں لے رہے. رائٹ. دوسرا اس کا کہا یہی جاتا ہے جی امریکہ کا بہت پریشر ہے, تو امریکہ بہادر ہے, اور امریکہ بہادر چکے ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں کوئی ایسی پالیسی اختیار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میرا خیال ہے بھٹو صاحب کے بعد, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد کوئی بھی ایسی گورنمنٹ نہیں آئی جو امریکہ کو آنکھیں دکھا سکے, یا امریکہ کے جو پریشر ہے اس کے سامنے کھڑی ہو سکے. اور یہ گورنمنٹ تو اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے نا سرب جسود نظر آتی ہے ٹرمپ کے آگے. جو قیادت ہے آپ کی اس وقت, پریکٹیکلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی پالیسیز بن رہی ہیں, چاہے آج آپ کے یہاں پر یا آپ کی سرکاری شخصیات ہیں, وہ جو کہ پاکستان کی فوج وہاں چلے جائیں, ظاہری بات ہے امن کے نام کے اوپر اگر آپ حماس کو مارتے ہیں, فلسطینیوں سے لڑتے ہیں, تو پھر ان کا ایجنڈا تو پورا ہو گیا نا. تو وہ ایک ایجنڈے میں آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. ہم تیار ہیں کہ ہمیں ہاتھ پاؤں باندھو اور اس آگ میں پھینک دو, ہم تیار ہیں جی اس کے لیے. بالکل ظاہری بات ہے امریکہ بہادر کی ایک خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم ہر چیز سے آپ سمجھے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب صورتحال آئل کے حوالے سے تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آئل ہے, ظاہری بات ہے ایک تو ابھی ابتدائی طور پر ہے, ابھی اس کے بعد اس کے ریٹس کیا جاتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے, اور پھر کیا پاکستان کی باقی کمپنیوں اس کو بھی اس طرح سوٹ کرتا ہے, کیونکہ ہر کمپنی کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک کیمسٹری ہوتی ہے. اور اس کا یہ بھی دیکھنا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں ان کو اس میں کیا وہ ہمیں کوئی ریئیکشن دیتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ, تو وہ آئل بیچ رہے ہیں. اگر ان کا کوئی پارٹنر ان کا آئل چھوڑ دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک کاروباری رقابت بھی ہوتی ہے اور غصہ بھی ہوتا ہے. پھر کلائنٹ اگر کہیں اور چلا جائے تو اس کے بھی مسائل ہوتے ہیں. رائٹ. میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی سیٹل ڈاؤن ہوں گی لیکن آنے والے وقت میں. ایسا صاحب یہ جو جیو پولیٹیکل کشیدگیاں ہوتی ہے, مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ تو اچھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی وجہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے, ایک تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندرونی کچھ معاملات کشیدہ ہوتے ہیں تو پھر مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے, اس طرح عالمی سطح پہ بھی ایک بڑی تبدیلی آتی ہے جب جو پولیٹیکل سچویشن بڑی خراب ہوتی ہے.
جی بالکل آتی ہے. دیکھیں نا جیسے اب امریکہ نے پاکستان پر ٹیرف لگایا ہوا ہے, اگرچہ کہ باقی ممالک کے نسبت کم ہے, لیکن ہماری جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ نے اس پر ٹیرف لگایا ہوا ہے. اچھا, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ٹیرف لگایا امریکہ کے اوپر؟ اب امریکہ کے اوپر ہم نے اگر کوئی ٹیرف لگایا ہوتا تو یہ جو آئل کا جہاز آیا ہے تو اس پہ ہمیں بہت بڑا ٹیرف ملتا. اچھا, ہم ان سے کچھ نہیں لے رہے کیونکہ وہ ایک طاقتور ملک ہے, اور ہماری جو حکمران ہے یا ہماری ریاست میں شاید وہ سکت ہی نہیں ہے کہ اس کو آنکھیں دکھا سکے یا اسے بات کر سکے برابری کی بنیاد پر. ہم عجیب سے ہماری یہاں منافقت ہے کہ ہم اب بھارت کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ جی برابری کی بنیاد پر بات کریں گے, لیکن امریکہ کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. ابھی گفتگو بھی شروع نہیں ہوتی تو ہمارے گھٹنے جو ہے نا ان کے آگے ٹیکے ہوتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب پھر ریاستوں کو بچانے کے لیے ملکی مفاد کی باتیں کی جاتی ہیں, پھر بڑی بڑی ایک کلابیں ملائے جاتے ہیں زمین و آسمان کے. لیکن بات جو ہے نا اس میں کچھ اور ہے. تو جہاں ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ سورن ہوتی ہیں, اور پھر یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا ڈیفنس اور ہر چیز مضبوط ہوتی ہے, اکانومی مضبوط ہوتی ہے, تو وہ اس طرح نیچے لگ کر فیصلے نہیں لیتی. لیکن بہرحال یہ جو آئل آیا ہے امریکہ کا, یہ سمجھ لیں کہ وہی دباؤ ہے جو امریکہ نے پاکستان پر ایگزرٹ کیا پچھلے دنوں میں, اور اس کے نتیجے میں کبھی ہم سلوٹ کر رہے تھے, کبھی ہم جو آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا جو دنیا کا ایوارڈ ہے اس کے لیے جو ہے کہہ رہے تھے کہ جناب ٹرمپ صاحب کا نام آ جائے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں اس کے پیچھے وہی آ جاتا ہے کہ کمزور ریاستوں کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. ایسا صاحب ٹیرف کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹیرف اٹیک اور اس کے بعد جو پیٹرول کا اٹیک ہے, اس سے جو متاثر ممالک ہوتے ہیں کیا جوابی کاروائی کر سکتے ہیں ٹیرف کی کاروائی کے حوالے سے, ٹیرف اٹیک کے بعد پیٹرولیم اٹیک کے حوالے سے؟ اچھا دیکھیں مصباح, آپ نے وینزویلا کا نام لیا, ہاں جی, ٹھیک ہے, وہ تو آئل سے ایک دور میں بڑا ریچ رہا, بڑا اوپر بھی گیا, ان کی بھی اگر اکانومی کی بات کریں تو ان کا بھی اپس اینڈ ڈاؤنس بہت چلے ہیں. لیکن دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے وینزویلا, کوئی اتنا بڑا ملک بھی نہیں ہے, اور بالکل اس کے آلموسٹ آپ ہمسایہ کہہ لیں امریکہ کے, جو ایک بہت سپر طاقت ہے دنیا کی, لیکن دیکھیں وہ سٹینڈ کر کے کھڑا ہے, امریکہ کی آنکھوں میں اس نے آنکھیں ڈالی. اس میں دیکھیں ملکی مفاد کے لیے نا آپ کو میں نے کہا کہ اہمیت کی, قومی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے, اہمیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اہمیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اس کے وقار کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اس کے دفاع کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اور اس کے جو آپ سمجھے مفادات ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو پالیسیز پچھلے 76-77 سال میں بنائی گئی ہیں وہ افراد کو, ان کے ایسٹس کو, ان کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اور اس کی پروٹیکشن کے لیے بنی, ملک اور اس کی عوام کے مفاد کے لیے نہیں بنی. ملک اور عوام کے مفاد کے لیے بنتی تو پاکستان آج اس طرح قرضوں میں جکڑا ہوتا. 150 بلین ڈالر سے بھی زیادہ کے آپ کے اوپر قرضے ہیں, اور اکانومی آپ کی دگرگوں ہیں, اور مالی حالات آپ کے اتنے برے ہیں, اور پورے ملک میں اس وقت دہشت گردی کا جو ریت ہے وہ پوری طرح پھن پھیلائے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. فرید جو ہے, اب یہ جو فرید ہے یہ سب کو ڈراتا پھر رہا ہے, اور روز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے جو رہبر ہے رہزن بن جاتے ہیں اور ملکی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں, ٹیکسز کی جیسے آنے والی کمائی کو جیبوں میں ڈالتے ہیں, باہر ایسٹس بناتے ہیں, اپنے خواہش و کارب, اپنے عزیز و کارب اور اپنے منظور نظر افراد ہی کے اوپر وہ نشاور کرتے ہیں, پھر جب ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو باہر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں. تو پھر اس طرح کے جو ممالک ہوتے ہیں نا ان کا حال وہی ہوتا ہے جو پاکستان کا اس وقت ہے. اچھا, ایسا سب جو امریکہ نے اس وقت آپ کے اوپر ایک احسان کیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے اچھے روابط کی مرہون منت ہے یا پاکستان کی مجبوری ہے؟ کیونکہ ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے مفادات کے بغیر کچھ بھی ایکٹ نہیں کرتا, اور پاکستان کے ساتھ تو وہ بالکل بھی نہیں کرتا. تو ابھی اس کو ہم کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نئے نئے اچھے تعلقات ڈیولپ ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کے امریکہ کے ساتھ یا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, یہ اس کا نتیجہ ہے یا ہماری مجبوری ہے کہ اور تو کوئی آپشنز ہم لے ہی نہیں سکتے؟ ہماری مجبوری سے زیادہ آپ کی جو 2% حکمران شرافی ہے نا, جس میں بیوروکریٹس ہیں, آپ کے ججز ہیں, آپ کے سیاستدان ہیں, کبھی آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اپنی ترقی کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں, اوپر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کہاں جا کے ٹریننگ لیتے ہیں؟ یہ بیسیکلی یورپ اور امریکہ کے اندر ہی ٹرین کیے جاتے ہیں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ. ان کی اصل میں ان کی اپنی جو ذہنی ریاست ہوتی ہے جس کو یہ ایک آئیڈیالائز کرتے ہیں وہ امریکہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہاں سے جو کچھ وہ لوٹتے ہیں یہ باہر کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. ایک تو میرا خیال ہے کہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا ان کے اوپر, لیکن یہ ذہنی طور پر غلامی کے ان زنجیروں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اپنی تمام اولادوں کو یہ باہر بھیج دیتے ہیں, وہیں ان کو کاروبار کرواتے ہیں, وہیں سیٹل ہوتے ہیں, اور آپس میں فخر کرتے ہیں کہ تیرے بچے کہاں پہ, وہ کہتا ہے جی اسٹیٹس میں, وہ کہتا ہے یورپ میں. اچھا, ایک تو ہمارا مسئلہ یہ والا ہے. دوسرا ہے کہ ان کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے
وہ پریشر یہ تو لے نہیں سکتے اس لیے کہ ان کے تو ایسٹس وہاں پر ہوتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اشارہ ابرو کافی ہوتا ہے امریکہ کا, اس کے آگے تو یہ سربسجود ہو جاتے ہیں, بلکہ سیدھا لیٹ جاتے ہیں. اور رہ دے کر آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا مفاد, تو پاکستان کا مفاد میں نے نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی پاکستان کے مفاد کے لیے کچھ کیا ہے. اگر کیا ہوتا تو پاکستان کے حالات ایسے ہوتے جو اس وقت ہیں. اچھا ایسا صاحب, پھر اس چنگل سے ہم آزاد کیسے ہو سکتے ہیں کہ اب تو یہ حالات ہے کہ اب ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہے کہ اگر تیل کی ضرورت ہے تو وہ تو امریکہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا سیکنڈ آپشنز ہم کرنا بھی چاہیں تو اویل نہیں کر سکتے. وہ سستے داموں خریدیں, مہنگے خریدیں, اٹس اپ ٹو یو. مجھے لگ رہا ہے کہ گریجولی جو ہے نا, یہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے, نہ بلکہ امپورٹ ہے, جو آئل کی امپورٹ ہے, اس کا ایک میجر چنک جو ہے نا امریکہ لے جائے گا آپ سے. یعنی وہ اسی کا آئل آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اور امریکہ کا اشارہ یو اے کے لیے بھی کافی ہوگا اور سعودی عرب کے لیے بھی کافی ہوگا, اور بہت تھوڑا پھر آئل شاید کبھی آپ وہاں سے لیں. تو ٹیکنیکلی آپ کو پتا ہے کہ پسنی کی جو بندرگاہ ہے امریکہ کو جو دینے کے حوالے سے جو بات چیت یہاں پہ چلی ہے, وہ میرا خیال ہے کافی اس میں کیریز ویٹ کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے. تو پسنی کا ایک علاقہ جو ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں سے آئل ریفائنریز لگانا اور مستقل آئل یہاں سے جانا یا وہاں سے آنا اور یہاں سے منرل جانا اور وہاں سے, یہ ایک مجھے لگتا ہے کنٹینیوس پروسیس ہے جو شروع ہو چکا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس کے اندر امریکہ جو ہے اور چین کے تعلقات اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں. چین گوادر کے اندر موجود ہے اور وہ پسنی میں اگر وہ آ جاتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پیرلل چلیں گے, ہم کسی ایک ملک کے ساتھ جو ہے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. لیکن اب ایک بات تو سچائی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے, ایون بھارت کے ساتھ جو جنگ ہوئی, اس کے اندر سب سے ساتھ ہمارا چین نے دیا, سب سے زیادہ ساتھ, اور پھر ٹرکی نے دیا. یہ جو ساتھ ہے اس میں چائنا کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. چائنا کی طرف سے جو کچھ اشارے آئے, ان کو کچھ ہمارے اقدامات کے اوپر زیادہ انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا, جس کے اندر پسنی والی بات ہے. تو پسنی کی جو بندرگاہ ہے جس کو ڈیولپ کر کے امریکہ کے حوالے کرنا, میرا خیال ہے ابھی تھوڑی سی ریزسٹنس اندر سے موجود ہے. تو ابھی دیکھتے صاحب آپ کے ہمارے ابھی جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات میں گرم جوشی دیکھنے کو نظر آئی ہے. آپ نے بھی ابھی یہ کہا کہ جب ایک چیز آپ ان سے خرید رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کسٹمر جب خراب ہو جاتا ہے تو پھر بھی کیا تعلقات میں بھی خرابی آتی ہے کہ آپ کا کسٹمر کا رخ تبدیل ہو گیا؟ یہ ڈیفینیٹلی ممالک جو ہوتے ہیں یہ جب تجارت کرتے ہیں تو ان کے بہت سارے اور مفادات بھی اس سے انٹرلنکڈ ہوتے ہیں. بڑی طاقتیں جہاں پر بھی کوئی بزنس کرتی ہیں, کوئی ٹریڈ کرتی ہیں, تو یہ انٹرلنکڈ ہوتے ہیں, ان کے جو اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر پریشرز بھی ڈالے جاتے ہیں. ایون جب یہ کسی کو قرضہ دیتے ہیں, دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے اس کو صرف قرضہ دیتا ہے ہمیں, اور اس قرضے کے لیے چند بلین ڈالر ہوتے ہیں, 5-7 بلین ڈالر, جو کہ پاکستان میرا خیال ہے جو پاکستان کے پاس جو منرلز پڑے ہیں وہی اربوں بلین ڈالرز کے ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن وہ کیا ہے کہ 6-7 بلین ڈالر, کبھی 2 بلین ڈالر, کبھی 3 بلین ڈالر پر بھی پاکستان اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ہماری کوئی پالیسی بھی آئی ایم ایف سے ہٹ کر نہیں بن رہی اس وقت. آپ کی جتنی بھی اکنامک پالیسیز ہیں, آپ کی اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہیں وہ مارک اپ کے ریشو کے حوالے سے, اور باقی جو بھی آپ اکنامک آپ لا رہے ہیں یا ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو نہیں رہا آپ سے, آپ کلیم تو کریں, لیکن وہ سارا کا سارا ڈیپینڈ ہوتا ہے آئی ایم ایف پر یا ورلڈ بینک پر, اور وہ پھر اپنی ڈکٹیشنز بھی لیتے ہیں. اور ان ڈکٹیشن کے پیچھے آپ دیکھ لیں امریکہ, برٹن کو, کہ یہی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے اندر سب سے زیادہ حصے دار جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ایڈ دیتے ہیں, آپ جو سمجھ لیں ان کا جو فائنینس جو ہوتا ہے اس کو وہاں پہ اکٹھا کر کے کیپٹل جو فائنینس ہے آپ سمجھ لیں ہر سال کا, وہ اس کو شیئر کرتے ہیں. تو وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے تھرو اپنی پالیسیز کو بھی کسی نہ کسی حد تک پاکستان سے اور تھرڈ ورلڈ کنٹری سے منواتے ہیں. ایسے سب امریکہ خطے کا سپر پاور کہلاتا ہے. اتنے بڑے فیصلوں کے بعد اب امریکہ تمام جو ممالک ہیں انہیں یہ باور کروا چکا ہے کہ چونکہ ہتھیاروں کے علاوہ یا بمباری کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں اس کے پاس, جو جہاں چاہے جیسے چاہے کسی بھی ملک کی وہ سانس روک سکتا ہے, چاہے وہ معیشت کی صورت میں ہو, وہ پیٹرول کی صورت میں ہو, پھر وہ اس کے اپنے فیصلے وہ اپنی ایما پہ کروائے. جی بالکل, بڑی طاقتیں دیکھیں, جو طاقتور ہوتا ہے اس کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے, وہ اپنے فیصلے بھی منواتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا اپنے گھوڑے جو ہیں ان کو تیار رکھو. وہ گھوڑے صرف یہ نہیں کہ اپنے دفاع یا سیکیورٹی کے معاملے میں آپ نے مضبوط رکھنے ہیں, بلکہ آپ نے اپنی اکانومی کو سب سے پہلے اسٹرانگ کرنا ہے. لیکن میں نے پھر آپ سے کہا نا کہ مسئلہ کیا ہے. ایک تو پہلے اگر چائنا کو دیکھیں, ایک اور ابھرتی ہوئی قوت ہے دنیا کے اندر, اور وہ ایک تھوڑا سا بیلنس تھوڑا سا ضرور آیا, ورنہ بدمست ہاتھی تھا یہ امریکہ, جدھر بھی جا رہا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اجاڑتا ہوا چیزوں کو جا رہا تھا.
لیکن اب چائنا کے آنے کی وجہ سے ایک تھوڑا سا کنٹرول تو ضرور آیا. ابھی اس وقت ملاقات ہو رہی ہے ٹرمپ کی اور چائنیز جو ہیں جو اس وقت لیڈرشپ ہے ان کی, تو اس کے اندر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس وقت, ٹرمپ تو اس کو بڑا کہہ رہے ہیں جی بڑی پازیٹیو ملاقات ہوئی ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے رشیا کی کے ساتھ جو پوٹن کے ساتھ ملاقات کی تھی اس وقت یہ باتیں کی تھی, لیکن بعد میں پتا چلا کہ جناب جو امریکہ منوانا چاہ رہا تھا پوٹن سے وہ نہیں منوا سکا. اب یہ ضروری نہیں کہ چائنا سے بھی منوا لے, لیکن چائنا اور امریکہ ان دونوں کی دنیا میں جو سپر پاور بننے کی اگر آپ اسٹریٹجی سمجھ لیں, اس کا طریقہ کار سمجھ لیں, اس کی ہسٹری سمجھ لیں, تو اگر آپ غور کریں تو امریکہ نے پوری دنیا کے اندر جنگیں کروائیں, لڑیں, اسلحہ فروخت کیا, لاکھوں لوگوں کو تحقیق کیا, ان کی جانیں لی, اور پھر جا کے امریکہ سپر پاور بنا یا اسے مینٹین کر رہا ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس ایک ایسا ماڈل دیا ہے چائنا نے جسے دنیا کو حیران کر کے ایسا صاحب جو آج چینی صدر کی جو ملاقات ہوئی امریکی صدر سے, چینی صدر نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کو بدلہ لینے کے جو خطرناک نتائج ہیں یا چکر ہیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے. اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں, پہلے تو اس ملاقات کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے, چونکہ ایک تو امریکہ ہے جسے سپر پاور کہلاتے ہیں اور چائنا کو بھی ابھرتی جو ہے وہ سپر پاور وہ بھی کہلاتی ہے. دونوں کے درمیان اس ملاقات کے امپورٹنس اور اس کے بعد اتنا پوزیٹیو رسپانس فرام چائنیز پریزیڈنٹ. دیکھیں جب ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے مختلف ممالک کو ٹیرف سے قابو کرنے کی کوشش کی تھی. ہاں, ان میں چائنا بھی ہے. چائنا پر تو 100% ٹیرف لگانے کی باتیں کی گئی, لیکن چائنا نے پھر آگے سٹینڈ کیا, چائنا نے اس کا بھرپور جواب دیا, اور آج چائنا نہیں بلکہ ٹرمپ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے, اور ٹرمپ کو وہاں جانا پڑا, اور اسے سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا کے اندر میری ہیجمنی تو ختم ہو گئی ہے. اب اگر چائنا کی ترقی کی بات کریں تو یقین مانیں کہ حقیقت تو یہی ہے کہ چائنا ترقی کی دوڑ میں کئی شعبوں میں امریکہ سمیت بہت سارے ممالک سے آگے نکل گیا, اور اگر اسی طرح اس کی ترقی جاری رہی تو وہ پھر شاید اگلے 10-15 سال میں امریکہ کہیں آپ کو پیچھے نظر آئے گا. بہت ہیوج اکانومی ہے امریکہ کی اس وقت, ٹریلینز آف ڈالرز میں ہے, لیکن اس کے باوجود چائنا کی ترقی جو ہے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس کی ایڈوانسز جو ہیں اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا. پیپل آر ٹیکن ابیک اور شاک کہ یار واٹ از گوئنگ آن دیئر. تو اب وہاں پہ جب ٹرمپ صاحب گئے ہیں تو وہاں پر جو ایک بات سمجھ آئی کہ چائنا نے اپنا دکھا کر اپنی ملٹری طاقت دکھائی. پچھلے دنوں نے جو انہوں نے شو آف پاور کیا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہمارے میزائل جو ہیں ابھی جو اس سے پہلے جو سٹیٹمنٹس آئیں امریکہ کے خلاف دو آئیں. ایک تو چائنا نے سب سے پہلے جب اس پر ٹیرف کی جنگ شروع ہوئی تو ٹیرف لگا تو انہوں نے وہاں سے اپنے ریئر ارتھ منرل جو ہیں اس کی ایکسپورٹ, کیونکہ اس کو ریفائن کرتا ہے صرف چائنا دنیا میں میجر جو اس کا شیئر ہے, تو اس نے اپنے اس کو بند کر دی اس کی ایکسپورٹ, جو کہ امریکہ کو سمجھ آ گئی کہ اب ہم کیا کریں گے, اسی لیے پاکستان کی طرف وہ بھاگا جب اسے پتا چلا کہ پاکستان کے پاس یہ ہے. تو ایک تو چائنا نے اس وقت ان سے وہ وار جو ہے نا اس وقت جیتی اور ٹرمپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. دوسرا انہوں نے اپنی ملٹری پاور بھی شو کی. لاسٹ ٹائم جو انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا شو کیا اس کے اندر جو بتایا انہوں نے, جو پیغامات جو تھے امریکہ کو دیے گئے ان کے ترجمان کی طرف سے, وہ یہ تھے کہ ہمارے پاس ایسے میزائل ہے جس کے اندر 64 قسم کے بم ہیں یا 65 بم ہیں, اس میں ہائیڈروجن بم بھی ہے. تو اس طرح کے بیانات بھی چلے کہ اگر ایک دفعہ امریکہ نے اٹامک آپشن یوز کر لیا تو دوبارہ وہ اس کے لیے قابل نہیں رہے گا وہ یوز کر سکے. چائنا اس کو پورے امریکہ کو تباہ کر دے گا. ابھی چند دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ اس طرح کی سب چل رہی تھی, لیکن آج دیکھیں وہ ہاتھ ملا رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو جو پریشر کرنا تھا امریکہ نے باقی دنیا کو کیا, چائنا کو وہ نہیں کر سکا. چائنا آج بھی ان کے بڑے طاقت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے. اور چائنا کی جو ترقی کا راز ہے اور امریکہ کی ترقی کے راز کے حوالے سے مسما میں بات کر رہا تھا, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, امریکہ جو ہے یہ جو آج اس نے ایڈوانسز کیے ہیں یا ترقی کی ہے, ڈیولپمنٹ کی ہے ویریس سیکٹرز آف لائف کے اندر, اس کے اندر اس نے انٹیمیڈیٹ کیا ہے دنیا کو. کئی قوموں پر وہ چڑھ دوڑا ہے, کہیں اس نے پراکسیز وار کروائی ہیں, کہیں اس نے اسلحہ بیچا ہے, اور اس کے دامن پر لاکھوں لوگوں کا خون ہے. لیکن اس کے برعکس ہم چائنا کو دیکھتے ہیں کہ چائنا ود اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم وہ دنیا کے افق کے اوپر ایک سپر طاقت بن کر باقاعدہ طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. اور جب وہ آیا تو اس کے کھاتے میں یا اس کے دامن پر کسی قوم کے اوپر چڑھ دوڑنے کا داغ نہیں ہے
کسی کے ساتھ اس نے جنگ نہیں کی, کسی کے ساتھ اس نے جا کر اس کی عوام کو قتل نہیں کیا, کہیں اس نے ایٹم بم نہیں مارا, کہیں اس کا اسلحہ نہیں اس طرح بکا کہ اس نے جا کے اپنے لیے جا کے کسی سے لڑا ہو. تو ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی ایک ڈیفنس کی ایک انڈسٹری تو بالکل بنائی ہے, اب دنیا کو انہوں نے دکھایا, لیکن انہوں نے بار بار یہ بات کی ہے چائنا نے کہ ہمارا جو کوئی مخالف ہے دنیا میں کوئی ہمارا مخالف نہیں ہے, صرف امریکہ ہمارا مخالف ہے اور ہم اسے بتائیں گے, اس کی بدماشی نہیں چلنے دیں. صحیح. تو چائنا نے اپنے ارد گرد کے جتنے ممالک کو ساتھ ملایا ہے, تو چائنا نے ان کو ریئل جسے آپ بزنس کے مفادات اور فائدے کہتے ہیں اس میں شامل کیا. انہوں نے پاکستان کو کوئی تھریٹ نہیں کیا, پاکستان کے ساتھ وہ بزنس پارٹنر بن گئے ہیں. انہوں نے افریقہ کے ممالک کو تھریٹ نہیں کیا, انہوں نے افریقہ کے ممالک کے ساتھ بزنس کیا. افغانستان میں بھی وہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے بزنس کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ سپر طاقت بن سکتے ہیں ترقی کے ساتھ, آپ ڈیولپمنٹ کے ساتھ, آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور ڈیفنس بھی اپنا مضبوط کر سکتے ہیں. اچھا, اس وجہ سے چائنا کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہے. صحیح. امریکہ کے وہ جو ایریاز تھے. ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے, چونکہ بات ہو رہی تھی امریکہ اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے. حسن صاحب, چائنا جو کہ پاکستان کا بہترین دوست ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے روابط بہت اچھے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ چائنا کے بذات خود امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ بھارت, انڈیا اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں, اگر پاکستان کی کریں نا سفارتی تعلقات کے حوالے سے یا سفارتی کامیابیوں کے حوالے سے, تو پاکستان اپنی ہسٹری کی سفارتی کامیابیاں جو ہے اس دور میں سب سے زیادہ ہیں, اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. کیونکہ مڈل ایسٹ کے عرب طاقتیں ہوں, امریکہ ہو اور کوئی اور ملک ہو, تو پاکستان کو بالکل ایک ویلکم مل رہا ہے, پاکستان کی قیادت کو مل رہا ہے. لیکن پھر سوال جو اصل میں ایک دوسرا آ جاتا ہے کہ یہ جو اتنا ویلکم ہمیں مل رہا ہے اس کا ہمیں فائدہ ابھی تک کیا پہنچا, یعنی پاکستانی قوم کو کیا فائدہ پہنچا, رائٹ, حکمرانوں کو کیا پہنچا, یہ تو کسی کو نہیں پتا, پارلیمنٹ کو بھی نہیں پتا, اور ہمیں عوام کو تو بالکل بھی نہیں پتا ہوگا. تو یہ پاکستان کی عوام کی کوئی تبدیلی یہاں پر نہیں آئی. تو اگر اتنے بڑے فائدے اٹھا کر, اتنی بڑی سفارتی کامیابیاں اٹھا کر بھی پاکستانی قوم نے اس کے ایک تھوڑے بہت فائدے, جیسے کوئی کچھ کھاتا ہے تو اس کے منہ سے کچھ زراعت گرتے ہیں, کچھ نوالے روٹی کے گرتے ہیں, تو وہ باقی قوم نے اگر کھانے ہیں تو وہ بھی 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد اس کا کوئی افیکٹ آئے گا, تو میرا خیال ہے پھر اس ترقی کا کوئی فائدہ نہیں, یا اس ان ایڈوانسمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, عرب آپ کو پوچھ رہے ہیں, امریکہ آپ کو پوچھ رہا ہے, لیکن اس میں جو ہم اس ایڈوانسمنٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ انڈیا بہت پیچھے کہیں چلا گیا. انڈیا آپ جو ہے نا ورلڈ سٹیج کے اوپر انڈیا آپ کو اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہا. انڈیا اگر کوئی اہمیت اس وقت حاصل کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ اگر اٹیک کر دیتے تو پوری دنیا ڈیفینیٹلی وہ دیکھنا شروع ہو جائے گی کہ ادھر کیا ہوا, یا پاکستان کی جنگ چھڑ جاتی ہے ان کے ساتھ. تو یہ صورتحال ہے, اور انڈیا کے پاس بیچنے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے ان کی, یعنی کوئی ٹوکری میں کچھ نہیں پڑا ہوا, اور نہ وہ اکنامکلی دنیا کو بتا سکے ہیں کہ ہم کو بڑی طاقت ہے, نہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی ایسا سمجھے کہ ایک ایوینیو نہیں ہے. ایک دور کے اندر وہ کہتے ہیں جی آئی ٹی کے اندر ہماری دنیا میں ہم سب سے آگے ہیں, یا ایک بہت بڑی طاقت ہے اس ریجن کے اندر. لیکن اس جنگ میں جس میں پوری دنیا میں انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑی پاکستان کے ساتھ, اگرچہ کہ بڑی محدود سی تھی, اس میں پاکستان نے جو آئی ٹی کی ایکسپرٹیز بھی شو کی دنیا کو, ڈیولز کی انفولڈ کی دنیا کے سامنے, اس نے بھی دنیا کو ڈیفینیٹلی دی ورلڈ واز ٹیکن ابیک کہ یار یہ تو کیا ملک ہے یار, کیسے ہو گیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا تو اس حوالے سے کافی پیچھے ہے. لیکن اب جہاں ہم بہت خوشی سے تیزی سے اس سمجھے ایک بہت بڑا ویکیوم جو ہے اس کو اپنی طرف سے فل کرتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کا دوسرا پہلو جو نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے قد سے, اپنی طاقت سے, اپنے وجود کی حیت سے بڑھ کر, جیسے غبارہ نہیں پھول جاتا, وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح, لیکن آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, کیپیسٹی ہے نہیں. ہاں, تو جب آپ اتنے سارے ایشوز میں گھس جائیں گے تو وہ کیپیسٹی کا جو گیپ آئے گا وہ کیسے کور ہوگا. فار ایگزامپل مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری لیڈرشپ ٹریپ بھی ہو رہی ہے. اچھا, جیسے آپ کو امن کی بات کی گئی, مثلا یہ جو ابراہیم ایکارڈ ہے یہ انسانیت سوز معاہدہ ہے. اچھا, انسانیت کی توہین ہے ایک بہت بڑا یہ معاہدہ. یہ امن کا معاہدہ نہیں ہے, یہ انسانیت کی توہین کا معاہدہ. توہین کا معاہدہ اس طرح کہ وہاں پر آج بھی قتل عام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ, اور اسرائیل جو کہ بدترین ایک شیطان ہے نتن یاہو, اور جو
میرا خیال ہے اس کے لیے ڈکشنری میں الفاظ نہیں ہے جو کچھ وہاں پہ وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. وہ ایک ہیرو کے طور پر ابھر کر آ کے اپنی اسرائیلی قوم کے لیے بھی آیا اور پوری دنیا سمجھ رہے ہے کہ یار یہ تو قتل و غارت گری کرنا, بچوں کے جسموں کے چیترے اڑانا, عورتوں کے سر سے ان کے جو ہے ان کے جو عزیز و قریب ہے ان کا سایہ چھین لینا, ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, اس طرح کی شخص قابل عزت ہوتا ہے کیونکہ دنیا اس کو مانتی ہے. تو یہ جو مظلوم مر گیا, انسانیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, تو یہ پاکستان, سعودی عرب, یہ تو سارے جا کے ٹرمپ کے ساتھ اور بیسیکلی تو ہاتھ ملا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. اچھا صاحب, جس سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پہ بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ پاکستان کی کامیابی ہے, اور یہ سفارتی محاذ پہ ہی کامیابی کے مرہون میں تاکہ آج آپ سے جو ہے وہ بھارت ڈرتا ہے اور امریکہ جو ہے وہ خود آپ کے پاس چل کے آ رہا ہے. ایسے سب اس ساری سچویشن میں جہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ کے تحت ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ٹریپ ہو رہی ہے. جی ٹریپ ہو رہی ہے نا, اس لیے ٹریپ ہو رہی ہے کہ وہاں پر کوئی فلسطینی ریاست تو بنی نہیں, نہ وہاں پر کوئی امن ہوا. ہمارے یہاں خوشیوں سے کے ڈھول بجائے جا رہے ہیں. کل ابھی میں سن رہا تھا سی ایم جو تھی وہ جو مذہبی لیڈرشپ سے ملی یہاں پر, اور وہاں پر آ کر ان سے ریلیجیس لوگوں کو کہہ رہی کہ دیکھیں جب وہاں پر امن ہو رہا تھا تو یہاں پر ایک گروپ جو تھا وہ جلاؤ گراؤ کر رہا تھا. اچھا وہ تو میں اس کی بات نہیں کرتا جلاؤ گراؤ کر رہا تھا, مجھے یہ بتائیں امن ہو کہاں رہا تھا, کہاں ہوا ہے امن؟ تو جو آپ کہہ رہے ہیں امن ہو رہا ہے, اور ابھی آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات بڑے واضح بیانات آ گئے ہیں. اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اندر جا کے کیا کیا پاکستان ڈیل کر چکی ہے. اب تو آپ جا کے امن کے نام پر وہاں جانا چاہتے ہیں اور لڑنا, پھر وہ جائیں گے فلسطینیوں سے آپ لڑیں گے اور جا کر وہاں پر حماس کے ساتھ لڑیں گے. اور کمانڈ کس کی ہوگی؟ امریکہ کی, یا امریکہ کے پیچھے کون ہوگا؟ اسرائیل. تو یعنی آپ ان کی کمانڈ میں پاکستانی فورسز لڑیں گی اور مسلمانوں سے لڑیں گے, انہی مظلوموں سے لڑیں گے. تو اور امن تو اصل میں وہاں اسرائیل تباہ کر رہا ہے, تو اسی کی کمانڈ میں تو آپ لڑنے وہاں پہ جا رہے ہیں. ابراہیم اکارڈ بیسیکلی انسانیت کی ایک تذلیل ہے. پاکستان کے اندر یہ جو پوائنٹ سکورنگ کی گئی اور بڑا بتایا گیا قوم کو کہ جو ساری یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ وہاں تو دیکھیں امن ہو گیا. بتائیں مجھے اس کے بعد اسرائیل نے کتنے حملے اگر وہ کچھ سیز فائر کہیں تھا ہی نہیں, خیر لیکن اگر ہوا تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی وہاں پر وہ اپنا قتل عام جاری ہے وہاں پر. تو آپ وہاں کیا لینے جا رہے ہیں, وہاں کیا آپ بیچنے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ ٹرمپ کی خوشندی لینا چاہتے ہیں, نتنیاہو کی خوشندی لینا چاہتے ہیں, اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ طاقتور ملک ہے تو جناب ہم اسرائیل کے خلاف کیا کریں, کیا کر سکتے ہیں, تو بھائی میں نے آپ سے کہا کہ آپ پھر ایک پالیسی بنائیں. انڈیا آپ سے بہت بڑا ملک ہے, انڈیا کی اکانومی بھی بہت زیادہ ہے, تو پھر اگر یہ پالیسی ہے کہ طاقتوری ملک کے نیچے آپ نے بیٹھنا ہے, تو پھر آپ کے ارد گرد بھی طاقتور ملک بیٹھے ہوئے. ایسے نہیں ہوتا. قومیں اپنے مفادات کے اوپر, قومیں اپنی حمیت کے اوپر, قومیں اپنی عزت پر, اپنے وقار پر سودا نہیں کرتی. بالکل. اور اس کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں, لڑائیاں بھی لڑنی پڑتی ہیں, جنگیں بھی لڑنی پڑتی ہیں, قومیں لڑتی ہیں. اور پاکستان کی قوم ایک بہادر قوم ہے, اور پاکستان کی اوورآل ساری قوم یہ چاہتی ہی نہیں جو آپ کے حکمران کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے انڈونیشیا کی جو ہے قوم نہیں چاہتی, پورا یورپ نہیں چاہتا. یورپ کی عوام نے سڑکوں پر آ کر بتایا ہے. آپ دیکھیں کہ یورپین بہت سارے لیڈر جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا غلط معاہدہ ہے. آپ امریکہ کے دیکھیں کہ امریکہ کی ساری عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے سارے ظلم و ستم کے خلاف. لیکن پاکستان کے اندر ہمیں پتہ نہیں کیا سکھایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی اقتدار کو دوام ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ٹاپ کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اگر ہمارے سرپرستی کر دے, ہمارے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے, تو ہمیں 5 سال اور مل جائیں گے, ہمیں اور زیادہ جو ہمارا مفاد ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ٹرمپ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی تعریفیں کرتا پھر رہا. اس کے پیچھے ڈیزائن کچھ اور ہے, اس کے ڈیزائن پیچھے ہے نا کہ ان کی مرضی کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ پاکستان کی مداخلت سے وہ سارا ایجنڈا خراب ہو جاتا ہے جو نتنیاہو نے بنایا یا جو ٹرمپ نے بنایا. لیکن اگر پاکستان ان کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ تو یوں کر کے وہ ان کا ایجنڈا پورا ہوتا ہے. صحیح. سنجا صاحب, پاکستان اور پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات کے لیے جو میزبان ہیں ان کی درخواست پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. ایسے میں سب پاکستان مذاکرات کی ٹیبل پہ آتا ہے, پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے, پھر تیسرے, اور اب دوبارہ اس کو کیا کہیں گے ہم, فائنل راؤنڈ ہے, چوتھا راؤنڈ ہے, تیسرا راؤنڈ ہے؟ میرا خیال ہے تیسرا راؤنڈ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا, شاید ہو اور شاید نہ ہو, اور اگر ہو تو ضروری نہیں کہ کامیابی اسے مل جائے. مل بھی جائے گی تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی ملی ہے کامیابی, اور پھر یہ ہے کہ اگر مل گئی ہے تو جو معاہدہ ہوا ہے اس پر کتنا عمل درآمد کیا جائے گا. یہ بہت ساری باتیں ہیں. اچھا. اور اس حوالے سے دیکھیں لاسٹ ٹائم جو ہوا ہے
جس کے اندر بالکل یہ پتہ چلا کہ معاہدہ ختم ہو گیا، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی لوگ وہاں مذاکرات کرنے چلے گئے تھے وہ تو ایئرپورٹ پہ واپس پہنچ گئے تھے واپس آنے کے لیے. تو یہ پھر کوشش کی گئی جو آپ کے میڈیٹرز ہیں جس کے اندر ٹرکی ہے اور اس کے علاوہ قطر وغیرہ ہے، تو انہوں نے پھر بٹھایا کہ نہیں کوئی اس کا ریزولوشن نکلنا چاہیے کیونکہ یہ جنگ جو ہے بہت خراب ہوگی پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو کہ ہم افغانیوں کو تو کم از کم بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا سبق سکھا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف ابھی کل دیکھیں نا کہ 28 اور 29 کی رات کو جو کچھ وہاں پہ بلوچستان کے اندر ہوئے ہیں، پھر پاکستانی افواج نے کارروائی کی، 18 کے قریب جو ہے انڈین بیک جو ہیں خوارج جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں بہت کھل کے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ بار بار انڈیا کی پراکسی خود بننا چاہتا ہے. پاکستان یہی تو واضح کر رہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، آپ انڈیا کی پراکسی وار یہاں پر کیوں لڑنا چاہتے ہیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے. سمجھ نہیں آ رہی افغان لیڈرشپ کی کہ اگر ان کے ملک میں امن ہو رہا ہے اور ان پر اگر وہ پاکستان سے لڑتے ہیں تو وہ ان کو بڑا نقصان اس کا ہوگا، وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی نیشنل پرائیڈ ہے، جو جنگیں انہوں نے لڑی ماضی کے اندر، اسی کے برخلاف اب جا کے انڈیا کے ساتھ مل کر اگر وہ پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو وہ نہیں کر سکیں گے. ماشاءاللہ پاکستان کی افواج بڑی بہادر افواج ہیں، وہ لڑیں گی اور انہیں بڑا اچھے طریقے سے سبق سکھائیں گی. لیکن بہرحال جو آپ سمجھے نا کہ باڈی لینگویج ہے ان مذاکرات کی، ان کے وہاں پہ جو نمائندے گئے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، وہ یہ بتا رہا ہے کہ افغانستان جو ہے صدق دل کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہا. جن لوگوں کے ہاتھ میں ان کی لگامیں ہیں، جو لوگ وہاں مذاکرات کر رہے ہیں، وہ شاید ان کی لگامیں انڈیا کے ہاتھ میں ہیں اور انڈیا تیاری کر رہا ہے کہ وہ پاکستان پر اٹیک کرے. لیکن شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، شمال مشرقی ریاستیں جو ہیں وہاں پر بہت زیادہ وہاں پر تحریک جو ہے بڑھ گئی ہے. اس میں آسام ہے، ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، تو وہاں پر وہ تو کھل کر آ گئی. بہت بڑی ریاستیں ہیں اور اس میں ایک نقشہ جو ہے وہ بڑا زیر بحث آیا ہوا انڈیا کے اندر، جو کہ شمشاد صاحب جو ہیں ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں، وہ وہاں پر جب گئے تو انہوں نے وہاں پر ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ایک کتاب، ان کی لیڈرشپ نے، بنگلہ دیش کی لیڈرشپ نے کتاب دی جس کے اندر گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ ہے، جس میں آسام کی ریاستوں کو بنگلہ دیش کے ساتھ ملا ہوا دکھایا گیا ہے بقول جو ہے انڈیا کے. اور اس پہ بڑی وہاں پہ جو ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یا وہاں پر بڑا اس کا میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے. تو ایک پلان ضرور اس کے اندر پھر سامنے آ گیا. میں نے آپ سے کہا نا پھر انڈیا بھی ٹوٹے گا اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ پراکسی وار کرے گا. تو اب یہ جو ناگالینڈ ہے یا منی پور ہے یا اس کے علاوہ جو آسام ہے، یہ بہت بڑی ریاستیں ہیں، چھوٹی ریاستیں نہیں ہیں. یہ پورا ایک سمجھے کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، آلموسٹ جتنا بنگلہ دیش کا سائز ہے اس سے زیادہ ہی سائز جو ہے یہ سارا ہے. اور وہ چکن نیک کا جو مسئلہ ہے وہ آ جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ سکھوں کی موومنٹ بھی آپ کو یہاں نظر آئے گی. کشمیر کے اندر بھی معاملات جو ہیں جموں اینڈ کشمیر میں نظر آئیں گے. پاکستان کی طرف جب انڈیا آئے گا نا تو پھر بہت سارے انڈیا کو بھی یہ بات تو واضح ہو چکی کہ اب یہ جو افغانستان کی جنگ نہیں ہے، بھارت کے مفادات کی جنگ ہے. آپ نے بھی کہا کہ افغانستان کو بھی اس چیز کی ہاؤ ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ جانتا ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ بھارت کی جنگ ہے، بھارت کے بلکہ مفاد کی جنگ ہے. ایسے صاحب خود ہی حالت جنگ میں گرا ہوا ملک افغانستان تو بار بار خود کو کیوں جنگ میں دھکیلتا ہے اگر ان ساری چیزوں کے متعلق وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا بھی ہے؟ دیکھیں اس میں وہی آ جاتا ہے کہ ایک تو افغانستان کے اندر جو ایک ان بلٹ نفرت ہے نا پاکستان کے خلاف افغانیوں کے، وہ 1947 سے جب پاکستان بنا تو انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور پاکستان کے اندر پہلا ٹیررزم کا جو مرڈر ہوا وہ خان لیاقت علی خان کا ہوا. سعد اکبر جو تھا وہ افغانی تھا، بنیاد پرست تھا وہاں کا، اور اس نے وہ کیا، افغان اس سے ڈسٹنٹ ہو گئے. لیکن بہرحال پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو پمفلٹ گرائے گئے اور پشتونستان کی بات کی گئی، افغان تیاروں نے پاکستان کے اندر بلوچستان کے علاقوں میں بھی پمفلٹ گرائے. پشتونستان کی جو بات کی گئی وہ وہاں پر ان کی جو لیڈرشپ تھی، ایک مجھے یاد پڑتا ہے پرنس عبد الکریم اس طرح کر کے ان کا نام تھا. انہوں نے باقاعدہ ایک موومنٹ ساری چلائی اور وہ جب موومنٹ چلی تو اس کے بعد اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر ٹیررزم بھی ہوئی اور پھر ہتھیار پھینکے گئے. 1954 میں باقاعدہ طور پر ہتھیار پھینکے گئے. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا. وہاں بہت ساری گورنمنٹس آئیں، پاکستان یہ کہتا رہا کہ ہمارے جو ہے نا مفاد کے لوگ بھی وہاں پر آ گئے ہیں.
اور بلکہ یہ کہ جی منی پاکستان کی باتیں بھی کی گئی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ان کے سینوں میں جو کینہ ہے پاکستان کے خلاف، جیسے انڈینز کے خلاف ہے، وہ بھی اسلام افغانیوں کے اندر بھی ہے. تو ان کو ڈومینیٹ اسلام نہیں کرتا، مائنڈ سیٹ ان کا اسلام نہیں ہے. ان کا ڈومیننس ہے وہ کینہ پروری، جو اسے قبالیت کہہ دیں، اس کو آپ بنیاد پرستی کہہ دیں، قوم پرستی کہہ لیں. اور پھر انڈین پیسہ، را نے جتنے ڈالرز وہاں پر یعنی بوریاں بھر بھر کے پہنچا دی ہیں، پھر ٹریننگ دے رہے ہیں، پھر ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو پاکستان کے خلاف چلا. اگرچہ کہ وہ سارا افغانستان نہیں ہے، لیکن جو اس وقت، کیونکہ وہاں پر کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں نا، دیکھا جائے تو بیسکلی تو وار لارڈز ہیں ابھی بھی، اور ایک لوز سی کمپوزیشن ہے گورنمنٹ کے اندر جو کابل میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ اتنی پاورفل ہے کہ پورے جو ہے افغانستان کو کنٹرول کر سکے. وہ کنٹرول بھی پاکستان کی مدد کے بغیر جو تھا ممکن نہیں تھا. اس گورنمنٹ کو اتنی بنانا، وہ اس کو پاورفل چلانا. نہیں ہے ایسے سب. تو پھر امریکی فوج کا انخلا کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں میں نے آپ سے پھر کہا نا کہ اب وہ سوال آ جاتا ہے کہ رشین کیسے انخلا ہوا وہاں سے. بھائی پاکستان، صحیح. اس کا جواب پاکستان ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے مطالبہ کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں خیبر پختونخوا کو شامل کیا جائے. اچھا، یہ چند دن پہلے جب وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ باتیں کی تھی کہ جناب ہمیں عدالتیں بتا دیں کہ جناب آپ کا اگر آرڈر نہیں مانا جاتا، اور ایک عام سا چھوٹا سا ایک سرکاری افسر جو ہے وہ ہمیں پکڑ کے راندہ درگاہ کرتا ہے، اور ایک عام سی ایک بات ہے کہ ان کو اپنی لیڈرشپ سے نہیں ملنا، تو وہ ہمیں بتا دیں عدالتیں اپنی کمزوری، بے بسی، تو پھر ہم عوام میں جائیں گے اور پھر ہم پولیٹیکل طور پر اس کو دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بھی بے بسی تھی یا ان کو مایوسی ہوئی پورے سسٹم کے ساتھ، تو انہوں نے کچھ باتیں کی. میرا خیال ہے اسے غور کرنا چاہیے. میں گنڈا پور کی باتیں نہیں کرتا. گنڈا پور صاحب نے تو کہا جی میں اسلام آباد فتح کر دیں گے، ہم آئیں گے اور پھر آگے ہمارے والا نہیں ہوگا. ان کی ٹون اور تھی لیکن کرتے وہ کچھ اور تھے. لیکن مجھے تھوڑا سا ان میں جو ہے نا سہیل افریدی صاحب، اس میں ان میں سینٹی بھی نظر آتی ہے. کچھ باتیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ کر رہے ہیں. کچھ باتیں امپورٹنٹ یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک بات انہوں نے مجھے نظر آیا کہ وہ اسٹیٹ کرافٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن باتیں بھی وہ لاجیکل کر رہے ہیں. ایک لاجیکل بات وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر ہمیں نہیں اس طرح انوالو کیا جا رہا، ہم سے نہیں پوچھا جا رہا، خیبر پختونخوا کی عوام سے. اور پھر امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ اگر اس کی وجہ سے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اگر پاکستان کے فوج کے لوگ شہید ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارا ہی نقصان ہے. اور اگر افغانستان سے حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم بھی ساتھ ہیں. لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عام لوگ بھی وہاں پر مر رہے ہیں. تو چاہے فوج کے لوگ مرے یا عام لوگ اس وہاں پہ وائلنس کے نتیجے میں مرے، دونوں صورتوں میں صوبے کا نقصان ہے اور پاکستان کا نقصان ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سینٹی ہے ان کی. ایسے صاحب اگر سہیل افریدی صاحب کا مطالبہ جینین ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق کو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور کیا اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر دے گی وفاق؟ رائٹ. دیکھیں میرا خیال ہے ان کو سہیل صاحب کو انگیج کرنا چاہیے. ہماری جو اس وقت گورنمنٹ ہے انہیں انگیج کرنا چاہیے. اور اگر ان کے تھرو پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں پیٹرن ان چیف یا جو بھی ہیں، تو اگر ان کے ذریعے سے بھی کچھ معاملات ایسے طے ہو سکیں جس سے معاملات یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی آپ سمجھے صلح جوئی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو اسے کر لینا چاہیے اس وقت. کیونکہ پاکستان اس وقت جس صورتحال سے نبرد آزما ہے اس میں مشرق اور مغرب دونوں طرف بہت بڑے تھریٹس کھڑے ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، ان تھریٹس کے اندر اگر کوئی ایک ایسی پرسنالٹی پی ٹی آئی کی، میں نے ابھی آپ کو بتاؤں جتنی بھی پرسنالٹیز ابھی تک پی ٹی آئی کی دیکھی ہیں ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو سینٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس سینٹی کے اندر میرا نہیں خیال، سینٹی کے اندر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ افریدی صاحب جو ہیں یہ آئیں گے اور یہ شاید اس سے بھی بری مثال ہو، جیسے گنڈا پور کی ایک مثال ہے، اس سے بھی بری مثال کوئی ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں وہ جو اپنا ری ایکشن ہے بڑا نپا تلا دے رہے ہیں. الفاظ کا چناؤ ان کا بہت بہتر ہے. وہ اسٹیٹ کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ریاست کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ بھی چلنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ وہ اپنے مطالبات بھی سامنے رکھ رہے ہیں. تو جہاں کوئی کامن گراؤنڈز نکل سکتی ہیں میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس کو جو مطالبات ایسے صاحب وہ بتاتے ہیں. ان کی جو پہلی سپیچ ہے اس میں بھی انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا ذکر کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو تصویروں میں نہیں بلکہ سامنے لائیں گے. تو وہ مطالبہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ویلڈ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر دیکھیں اس کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن عدالتوں کی طاقت ہم نے دیکھ لی ہے کہ نہ جانے ان کو کون چلا رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں ہوئی، کہ جب ایک آرڈر آیا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا گیا. ہائی کورٹ کا آرڈر، ڈویژن بینچ کا آرڈر، لیکن امپلیمنٹ نہ ہو.
تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا. اچھا, ان کی ڈیمانڈ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہے تو ماضی میں بہت سارے لوگوں نے وہاں ملاقاتیں کی اور کرتے رہے ہیں, آخر سہیل آفریدی ہی کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ ایک سوال ہے. ملنے دیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو یہ تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ عمران خان کو آپ جیل سے باہر نکال دیں, نہ نکالیں, رکھیں وہ کورٹ میں اپنے کیسز کو دیکھیں, لیکن میٹنگ کرنے میں میرا خیال ہے اس ایشو کو اتنا بڑھا دینا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے اور وہ اس کے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ سینٹی کا مظاہرہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس سچویشن کو میرا خیال ہے انگیجمنٹ میں لے جانا چاہیے. اور ابھی کور کمانڈر جو پشاور ہے وہ ملے بھی ہیں, ان سے ملاقات بھی انہوں نے کی ہے, وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بھی جا کے ملے ہیں, تو کوئی اور بھی مل لے گا یا وہ کسی سے جا کے مل لیں گے. پولیٹیکل آدمی ہیں, ان کو کیوں روکا جا رہا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. صحیح, وہ پولیٹیکل آدمی ہیں, صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو انہیں بانی پی ٹی اے سے ملنے سے کیوں روکا جا رہا ہے. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم, اعلان کے بعد.